मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से आजकल के दौर में जितनी नेगेटिविटी फैल चुकी है ना, उस लिहाज से ये चीज़ तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग 90% लोग झेल रहे हैं, बल्कि शायद 99.9% लोग झेल रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, कुछ लोगों की ज़िंदगी में उनका बस नज़रिया जो है ना वो अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ये मामला हैंडल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी, लेकिन इसमें दरूद पाक कहाँ से आ गया भाई? मैं तो दरूद पाक की ही सिर्फ वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, तो आज भी दरूद पाक का बहुत बड़ा रोल होगा। तो पहले तो बात कर लीजिए टॉपिक क्या है। टॉपिक तो मेरा यही है कि आपकी ज़िंदगी में वो 99.9 चले कह रहे थे % लोग जो कि इंतहाई परेशान बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई घर में है, कोई जॉब में है, कोई अपनी कामवाली से ही परेशान है। व्हाटसोएवर द रीज़न इज़, इंसान परेशान है टॉक्सिक लोगों से, ऐसे लोगों से जो मनफी सोच रखते हैं। उन्होंने आपकी ज़िंदगी में मनफी का एक रायता फैला के रखा हुआ है, ठीक है, नेगेटिविटी का रायता फैला के रखा है, आप परेशान हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरी आती है। पहले तो वो लोग हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में लोग हैं और उनके साथ उनका डिस्टेंस बना हुआ है नेगेटिव लोगों के साथ, तो वो उनको कभी ना कभी झेलते हैं, लेकिन कभी ना कभी झेलना भी उनको बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक सेपरेट दुनिया बनाई होती है। उस सेपरेट दुनिया के अंदर उनके लिए आसान होता है पॉजिटिविटी के साथ जीना, अपनी लाइफ के साथ जीना, लेकिन जैसे ही उनका उन लोगों के साथ सामना होता है, उनका सारा दिन बुरा गुजर जाता है। अच्छा, दूसरे टाइप के लोग आते हैं, वो वाले लोग जिनकी मजबूरी है जी उन लोगों के साथ रहना ही रहना है, और वो कभी हिल नहीं सकते उनके साथ। उनकी ज़िंदगी उनके साथ जुड़ गई है, उनके साथ अड़ गई है। यूँ समझ लें अल्लाह ताला ने आपके लिए आजमाइश रख ली है, उनको झेलना। आप कैसे आपने झेलना है, तो वो सारा इस उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जब तक ख़त्म होगी ना, आपको सारी बातें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अच्छा, मैंने वैसे दो लोगों की बात करी थी, लेकिन मैं तीसरे लोगों की बात करती हूँ। तीसरे लोग आते हैं वो जो कि इन एडवाइस पे अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी का सुकून बना के रखते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो भी इंसान है, थक जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें दरूद पाक इसमें कहाँ आता है। जो पहली बात, भाई अगर आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, आपने कैसे डील करना है इस तरह के लोगों के साथ, चुप करके दरूद इब्राहिमी की तादाद बढ़ाएं, 1000 तक खींच कर लेके जाएं। और अगर आप मज़ीद बोनस चाहते हैं तो 2000 3000 अस्तगफिरुल्लाह भी अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर ये आपको मेरी टिप्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अल्लाह ताला खुद ही आपको रास्ते दिखा देंगे, अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए आसानियाँ बना देंगे। ऐसे लोग आपके रास्ते में आना बंद कर जाएंगे, साथ भी होंगे तो आपको उनसे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि परेशानी आपको होगी जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ना छोड़ देंगे। तो छोड़ना नहीं है, अगर तो आप चाहते हैं कि आपको मेरी टिप्स की भी ज़रूरत ना पड़े, तो ये वीडियो यहीं बंद करें और आगे आपने सुकून से दरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार पढ़ के लाइफ कंटिन्यू करें। बात ख़त्म हो गई, आपकी ज़िंदगी आसान। अब बात कर ली जाती है उन लोगों के लिए जो दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, इतनी तादाद में नहीं पढ़ा जा रहा, कॉन्टीन्यूटी उस तरह नहीं हो रही, लेकिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जिसने 1000 पढ़ा उसी की ज़िंदगी पे करम है, जिसने 200 पढ़ा, 100 पढ़ा, 50 पढ़ा, उसकी ज़िंदगी पे करम नहीं, ऐसा नहीं है, होगा। और जैसे मैंने बात की, कुछ लोग 1000 पढ़ते हैं तो उनकी लाइफ इजी होती है, कुछ 1000 पढ़ के 2000 पढ़ते हैं, फिर उनकी लाइफ और ज़्यादा ऐसे लोगों से इजी होती है, और कुछ लोग सिर्फ 250 दफ़ा ही पढ़ते हैं तो मामला हल हो जाता है। तो करम तो पहली दफ़ा ही पढ़ने से शुरू हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, तो जिन लोगों ने अभी आगे भी वीडियो देखनी है, उनके लिए आगे मैं थोड़ी सी टिप्स लेकर आती हूँ। तो पहली बात तो ये कि आप ऐसे लोगों से अपना फासला बढ़ा लें। अब बात करी जाए भाई, ये तो उन लोगों के लिए बड़ा आसान है ना करना, जिनकी लाइफ दूर है और वो कभी ना कभी मिलना पड़ रहा है, तो कभी ना कभी तो झेल ही लेते हैं, ठीक हो गया। और आपको क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, ज़बान सबके पास होती है, हर कोई बोल सकता है, हर कोई अगले की इंसल्ट कर सकता है। और ये चीज़ जो है ना, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कोई इंसान बुरा भला कह रहा था, बेस्ट फ्रेंड थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अमूमन ऐसे ही होता है ना, हमारी कोई बेस्ट फ्रेंड उसे कोई बुरा कह रहा हो, हम भी शुरू हो जाते हैं बोलना। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे जब तक वो बंदा बोलता रहा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को। जैसे ही हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बस हो गई, उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया। जब उन्होंने थोड़ा सा बोला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए। अब जाहिर है, अगर हमारा दोस्त भी ऐसा करे तो हम भी पूछेंगे कि भाई एकदम क्या हुआ है, कि भाई उतना उसने मुझे सुनाया है लेकिन तुम यहाँ से उठ के चली गई है, व्हाट्सोएवर द थिंग इज़। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वो गैब की चीज़ें भी देख सकते थे, तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि जब तक तुम जवाब नहीं दे रहे तो फरिश्ते जवाब दे रहे थे। अब देखिए यहाँ पे कि फरिश्तों का जवाब देना और मेरे जवाब देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, नो डाउट वो बंदा भी नहीं सुन रहा जिसको फरिश्ते जवाब दे रहे हैं, लेकिन फरिश्ते उसको जवाब दे रहे हैं। और आप सोचें, अगर फरिश्ते उसको जवाब दे रहे हैं तो उसके देखिए, अगर कोई हमें जवाब देता है और हमें समझ लिया जिस भी इंसान हमसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है, उस इंसान को अगर कोई इंसान जवाब देता है तो क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि यार मुझे जवाब दिया जा रहा है। तो क्या फरिश्ते बोल रहे हैं अगर उस इंसान को, तो क्या उस इंसान को कुछ नहीं होगा?
جب فرشتے اس کو بول رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس کی زندگی میں آنے والا وقت بہت ٹف ہوتا ہے. حقیقت مان لیں, اگر آپ نے چپی اختیار کر لی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں, اگر مجھے کوئی بول رہا ہے اور میری بیسٹ فرینڈ نے اٹھ کر دوسرے انسان کو سنا دیا, ایک بات ہے, ٹھیک ہے, اب وہ تو انسان ہے, اس نے سنا دیا, وقت ہی ختم ہو گیا. لیکن جب فرشتے بولتے ہیں نا, تو میرا یہی ماننا ہے کہ اس انسان پہ کوئی نہ کوئی پرابلم آتی ہے بعد میں, کیونکہ دنیا مکافاتی عمل ہے. یا تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک ہوتا ہے یا پھر آگے کوئی پرابلم آ جاتی ہے 110%. اور پھر کیا ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن جب آپ نے بولنا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو شیطان آ گیا, اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جہاں شیطان ہے وہاں بے برکتی ہے, جہاں فرشتے ہیں وہاں برکت ہے. آبویسلی یہاں فائدہ دیکھیں آپ, یہ ہوا ہے, ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہی ہوں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان, میں اپنی بات کر لیتی ہوں, چلے مجھ سے بدتمیزی کرے اور میں خاموش ہو جاؤں, اگر میں نے اس انسان پہ موسٹلی دیکھا ہے کہ اس انسان کے اوپر آفت آئی ہے. موسٹلی سے یہ مراد کے پیچھے اس کے ساتھ کچھ آئی ہے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن جتنا میں اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھ چکی ہوں وہ یہی دیکھتی ہوں کہ اس کے اوپر پرابلم آتی ہے. اور اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر میں شروع ہو جاتی ہوں نا بولنا, بے شک میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو, تو ہاں یہ بھی بات ہے, کبھی کبھی آپ چپ بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں اختیار کرنی چاہیے, لیکن عموماً کر لیا اگر اللہ تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے بدلہ لے لیتے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر میں بول پڑتی ہوں تو دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, obviously بات ہے, بولیں گے, جب دو لوگ بولیں گے لڑائی ہوگی, اور لڑائی رزق کھاتی ہے اور جان کھاتی ہے, یعنی کہ آپ کی مال میں بھی کمی آئے گی اور بیماری بھی آئے گی. اچھا, تو اب کیا کرے بھائی بندہ, کیا آپ سہتا رہے اگلے کے؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں آپ کو سہنے کی. پہلا میں حل بتا چکی ہوں, جس دن آپ نے درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لیا, دعا کریں, وہ انسان آپ کے لائف میں پرابلم کریٹ نہیں کرے گا. یا تو وہ اچھے طریقے سے آپ سے بات کرنا شروع کر دیں گے, نمبر 1, یا پھر وہ انسان کیا کرے گا کہ وہ انسان جو ہے خود ہی آپ سے ڈسٹنس پہ ہو جائے گا, یا ایسا کوئی موقع آئے گا ہی نہیں کہ وہ آپ سے بدتمیزی کر سکے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. اور تیسرا عمل یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے دور بھی کر دیں گے. اچھا, تو پہلا تو یہی سمپل سا حل ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا یار ہم اتنی کوشش کرتے ہیں اس انسان سے دور ہونے کی, لیکن ہم ہو ہی نہیں پا رہے. اس کی نیگیٹیوٹی ہمیں کہیں نہ کہیں چڑھ جاتی ہے. ہم اتنی کوشش کرتے ہیں ہم اس سے بدتمیزی نہ کریں, لیکن ہم سے بدتمیزی ہو جاتی ہے, ہمارا خود پہ قابو نہیں ہے. تو وہ آپ ہی کرے گے درود ابراہیمی مدد. لیکن اب کیا ان لوگوں کے بارے میں کیا کرا جائے جہاں ہم الگ ہو ہی نہیں سکتے؟ انہی کے ساتھ جینا ہے, انہی کے ساتھ رہنا ہے, انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. کہیں نہ کہیں دن میں 10 دفعہ آپ کو ان کی شکل نظر آنی ہے, تب بندہ کیا کرے؟ اس کیس میں سب سے پہلی چیز, میری بات شاید عجیب لگے گی خاص طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے ان لوگوں کی نیگیٹیوٹی, ان لوگوں کی غلاظت اپنی زندگی میں پڑتی ہوئی دیکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے میری بات آپ لوگوں کو اچھی نہ لگے, لیکن میں کرنا چاہوں گی. دیکھیں, جو انسان نیگیٹو ہوتا ہے نا, کسی کی زندگی برباد کر رہا ہوتا ہے اپنے لفظوں سے, اپنی حرکتوں سے, اس انسان کی اپنی زندگی بھی بہت برباد ہوئی ہوتی ہے اور ہو رہی ہوتی ہے. وہ آپ سے اگر 10% کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ 200% ہو رہا ہوتا ہے. 110% یہ بات ہے. وہ الگ بات آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن ہوتا ہے. 110% ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی. اور اب آپ یوں لے لیں کہ ایک انسان جو نیگیٹو ہے نا, آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ انسان اپنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ جی رہا ہے, اور وہ نیگیٹیوٹی کسی گندے گٹر کیچڑ سے کم نہیں ہے. تو وہ اس گندے گٹر کیچڑ کے ساتھ رہ رہا ہے. آپ کو تو اس پہ ترس کھانا چاہیے کہ یار مجھے تو اس نے چلو سنایا, تھوڑے دن میں پریشان ہوئی, بعد میں ٹھیک ہوگی, لیکن یہ انسان خود اپنی اسی گندگی میں رہ رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے, نیگیٹو چیز کا نیگیٹو ہی اثر ہوتا ہے. 2 پانی کے گلاس لیے گئے تھے, ہماری ٹیچر نے بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ کیمسٹ تھے, تو انہوں نے 2 پانی کے گلاس لیے. ایک پانی کے گلاس کے سامنے ان لوگ جتنے بھی جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اچھی اچھی باتیں بولی اور اس کو فریز کیا, اور ایک کے ساتھ گندی گندی باتیں بولی, کوئی نیگیٹو باتیں نہیں بولی, اس کو بھی فریز کیا. دونوں گلاسوں کو سیم جگہ سیم پانی سے لے کے فل کیا گیا تھا, یعنی ساری کنڈیشن سیم تھی, ایک ہی جگہ انہیں فریز کیا گیا. تو ہوا یہ کہ جو اچھا جس کے ساتھ سامنے باتیں کی تھی, پانی کے گلاس کے سامنے اس کے کرسٹلز وہ جب جمع تو اس کے کرسٹلز جو اس کی برف جمی وہ الگ طریقے کی تھی, اور جو وہ والا گلاس اس کے ساتھ بری باتیں کی تھی جب اس کی برف جمی تو وہ نیگیٹو قسم کی, یعنی کہ اس کرسٹلز اور تھے. ظاہر نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ برف نیگیٹو ہے کہ نہیں, لیکن اس کی شیپ ہی الگ تھی, اس کے پانی کی, اس کے کرسٹلز کی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان نیگیٹو ہے اس کی اپنی زندگی بھی بہت ہی بڑے کیچڑ اور گٹر, اگر میں ورڈ بولوں تو یہ بھی صحیح ہوگا, وہ خود اس دلدل میں رہ رہا ہے بیچارہ. تو آپ کو ان کے اوپر ترس کھانا چاہیے. اچھا, اب ایسے لوگوں کا حل کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا حل درود ابراہیمی. آپ ان کو بھی درود ابراہیمی پہ لگا دیں. دوسری بات, اگر وہ نہیں پڑھتے درود ابراہیمی تو آپ نے تو پڑھنا نا,
آپ پہ کرم ہو جائے گا، لیکن اب آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں وہ جو KPK میں ایک بہن ہے، میں ان کا اکثر ذکر کرتی ہوں، میں نے انہیں ایک میسیج بتایا کہ اس طرح اکثر اوقات نا ہوتا ہے کہ مجھے نا کبھی کبھی ویڈیوز پہ کچھ لوگ برے کامنٹس کر دیتے ہیں، تو پہلے تو میں پریشان ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہوتی، کیونکہ میرا مقصد دوسرا ہے. میرا مقصد ویڈیوز پہ کامنٹس لینا نہیں ہے. میرا مقصد تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام شروع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس چیز کو لے کے جانا ہے، تو مجھے برا نہیں لگتا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا دیکھو امت کا بھی تو خیال کرنا ہے نا، ہم نے صرف اپنا ہی تو نہیں دیکھنا، ہم نے ان لوگوں کا بھی تو خیال دیکھنا ہے نا، کہ وہ بھی ایسی کوئی بات نہ ان کے منہ سے نکلے. اب ظاہر سی بات ہے میں کسی کو روک تو نہیں سکتی کامنٹ کرنے میں، نہ میں ان کو سمجھا سکتی ہوں. میکسیمم میں کیا کر سکتی ہوں، ان کا کامنٹ میں ڈیلیٹ کر سکتی ہوں تاکہ کوئی اور وہ نیگیٹو بات نہ پڑے. یا پھر اگر وہ کامنٹ کبھی رہ بھی جاتا ہے تو یہاں بات انڈرسٹینڈ کرنے کی میرے اختیار میں اتنا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. لیکن اگر میرا کانٹینٹ صحیح ہے اور لوگوں کی دل آزاری نہ چاہ کے بھی ہونی ہے تو اس میں پھر میں کچھ نہیں کر سکتی. ہاں البتہ ہم لوگ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یا دوسری بات، اب آتے ہیں ریئل لائف میں. کامنٹ کی تو بات الگ ہوگی نا، ریئل لائف میں آپ کیسے ڈیل کریں؟ ان سے پیار سے ڈیل کرنا شروع کریں. دیکھیں میری بات ایک یاد رکھیے گا، کوئی بھی پیدائشی نیگیٹو پیدا نہیں ہوتا، ہر کسی کو حالات ملتے ہیں ایسے. ہماری فیملی میں ایک جاننے والی آنٹی تھیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بہت زیادہ دقیانوسی ہو گئی تھیں، بہت زیادہ ان کو ان کی زندگی ہر بات پہ وہ گھبرا جاتی تھیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ایسے نہ ملو ویسے نہ ملو. سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کو ہوا کہ ہماری تو ایسی سوچ ہی نہیں. پتہ یہ چلا، مجھے میری والدہ نے بتایا کہ یہ بہت خوبصورت تھی، جو آنٹی تھیں بہت خوبصورت تھیں، اور جب پارٹیشن ہوئی تو ان کے والد صاحب بھی بہت امیر تھے، لیکن جب وہ انڈیا میں بہت امیر تھے. ان کے گھوڑے ہوتے تھے جو وہ ریسوں میں دیتے تھے، خود نہیں ریس کرتے تھے لیکن لوگوں کو آگے گھوڑے دیتے تھے جو ریس کروانا چاہتے تھے. جب پارٹیشن ہوئی تو ان کے والد صاحب ان آنٹی کے 80,000 روپے اس ٹائم پاکستان لے کر آئے تھے، جو اس ٹائم میرے خیال سے کروڑوں میں ویلیو ہوگی. ابھی بھی 80,000 کی ویلیو ہے تو اس ٹائم تو اور بھی زیادہ ہوگی. خیر وہ جب لے کر آئے پیسے تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہاں کاروبار ہی نہیں چل سکا. تو جب ایسا ہوا تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ٹکڑوں پہ ایک طرح سے آ گئے، اور وہاں پہ وہ لوگ رشتہ دار امیر تھے لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. تو ان کا جو ڈرائیور ہوتا تھا اچھا سلوک تو نہیں کرتے تھے لیکن اتنا ضرور کرتے تھے کہ ان کی امی نے اگر اسکول وغیرہ ڈلوایا ہوتا تھا تو وہ ان کا ڈرائیور جو ہے وہ ان کو کہتی جاؤ تم پک کرو. اب ایک تو آلریڈی بندہ ٹکڑوں پل رہا ہے، اور وہ والا زمانہ جب ایک دم سے لڑکی کی عزت پہ بھی بات آ جائے. تو میری امی بتاتی ہیں کہ ان آنٹی کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ یہ خوبصورت تو تھی ہی، اپنی جوانی میں تھی، سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی. وہ بندہ کیا کرتا تھا جو ڈرائیور تھا، وہ ان کو جان کر گاڑی میں لے کے پھرتا رہتا تھا اور یہ بیچاری سہمی رہتی تھی. تو اس طرح کے لائف میں ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے جس سے یہ گھبرا گئیں، اور ان کو ہر انسان کو انہوں نے شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا. پھر شادی ہوئی، خاوند تو اچھا ملا لیکن کچھ دیر بعد خاوند نے بھی دوسری شادی کی طرف دھیان کرنا شروع کر دیا. تو یہ تب بھی گھبرا گئی. دیکھیں جتنا مرضی اسلام ہمیں اجازت دے دوسری شادی کی، لیکن کوئی عورت برداشت نہیں کرتی، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو معاملات زندگی کے ایسے آئے، پھر سسرال والے کچھ ایسے ٹاکسک ملے کہ وہ ان چیزوں نے ان کی ایسے پرسنالٹی شیپ کر دی. حالانکہ اچھی بات نہیں ہے، ہم بھی تو اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں نیگیٹو لوگ آئے اس لیے ہم بھی نیگیٹو ہو گئے. لیکن بات سمجھانے کی اتنی ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی ایسے موڑ سے ہو کر گزری ہوتی ہے جہاں وہ پریشان ہوتے ہیں. تو آپ نے اچھے طریقے سے ان سے سلوک کیا، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اور میرے خیال سے اس کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم کسی سے اچھے طریقے سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ جس کی تمہارے ساتھ دشمنی ہو وہ تمہارا دوست بن جائے. تو ایک یہ بھی طریقہ ہو گیا. لیکن اب بات کر لی جائے بھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہڈی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوتی ہے، آپ ان سے جتنا اچھا سلوک کریں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں ہی کوئی نگینے لگے ہوئے ہیں اور ہم ہی بہت حسین و جمیل ہیں. ہمارا کردار، شکل کی بات نہیں میں کری، ہمارا کردار بہت حسین و جمیل ہے، اسی لیے انسان کو ضرور ہم سے کوئی مطلب ہے تو یہ ہمارے ساتھ اچھا بن رہا ہے، وہ الٹی سینس میں لے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کائنڈلی ڈسٹینس برقرار رکھیں. اب ایک گھر میں کیسے رکھیں برقرار؟ ان کو ایک پہلی بات انڈرسٹینڈ کر لیں، یار یہ ایسے ہی ہیں، یہ بدل ہی نہیں سکتے کبھی بھی. یہ وہی بات ہوگی کہ آپ سانپ کو کہہ رہے ہیں یار یہ مجھے نہ ڈسے، سانپ کی تو فطرت اس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی ایسے لوگوں سے اپنی راہ بدل لیں، تھوڑی دیر خاموش رہیں، وہ جو مرضی بولیں خاموش رہیں، پھر آپ دیکھیں گے انہوں نے آپ کو اگنور کرنا شروع کر دینا. یہ آپ کر کے دیکھ لیں، ایسا ہونے لگ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی ملنے کو سننے کو ملے کہ یہ تو بہت ہی گھنی ہے، یہ بولتی نہیں ہے، بات نہیں کرتی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ آپ کے معاملے میں ہی آئیں گے. انہوں نے ہاں لیکن اپنے مائنڈ میں آپ کا ضرور بنایا ہوگا کہ یہ بہت نیگیٹو ہے، یہ بہت بری ہے یا یہ بہت برا ہے، لیکن وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے اپنے لفظوں سے. لاسٹ بات ایک بات کر لی جائے
کہ اگر کسی کا خاوند ہی بہت برا ہے، اللہ نہ کرے، یہ بہت پرسنل بات ہے لیکن پھر بھی، تو اس کیس میں کیا کرنا ہے؟ پہلا ہی رول درود ابراہیمی، دوسرا رول پیار سے بات کریں، کیونکہ ان کی زندگی بھی ٹاکسک اگر ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو ایسا دیکھا ہو، لیکن اگر اس کے باوجود بھی نہ بن پائیں اور آپ کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں تو پلیز اپنا راستہ اختیار کریں، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ صحیح رکھیں گے تو آگے کے بچے کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے انسان کے ساتھ زندگی پھر نہ ہی گزاریں بہتر ہے، ورنہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، وہ اکثر ہمارے خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کیا کہتی ہیں؟ ہاں کچھ ٹائم بعد ٹھیک ہو جائے گا یہ بندہ، یا بندہ کہتا ہے کچھ ٹائم بعد بندی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب تو بندیاں بھی ٹاکسک آنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ معاف کرے، یعنی جو وائف ہے وہ بھی بہت ٹاکسک ہونے لگ گئی ہیں۔ تو یہاں کیس میں دونوں کے لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اپنی اپنی راہیں لیں، نہ کہ آپ اس کی نگیٹیوٹی میں خود بھی پاگل ہو جائیں اور آپ ایک بہتر اولاد جو آپ کی ہو اس کو بھی صحیح طریقے سے آپ نشو نما نہ دے سکیں، تو وہ پھر آپ سمجھ لیں آپ اگلی اولاد کو بھی ٹاکسسٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو بھی نگیٹیوٹی، اس کو بھی منفی چیزیں دے رہے ہیں آپ، تو وہ غلط ہو جائے گا پھر آپ کے لیے، اور آپ کی اولاد کے ساتھ بھی انجسٹس ہے، یہ اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ تو ایسے کیسز میں اپنا آپ پہلے انسان دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نخواستہ اگر ایک ایگزامپل ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، آپ لوگ کشتی میں تو آپ بھی ڈوب رہے ہیں، اگلا بھی ڈوب رہا ہے، آپ خود کا ڈوبتا چھوڑ کے، یعنی اپنی ڈوبنے والی بات کو چھوڑ کے آپ اگلے کو بچانے چلے گے، تو بھائی پہلے خود کو تو ڈوبتے ہوئے بچا لو، پھر اگلے کو بچاؤ نا۔ ایک ہیل انسان، ایک صحت مند انسان ہی اگلے کو صحت دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر خود بیمار ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، اگلے کا ہاتھ ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ایک صحت مند انسان ہی اگلے کو صحت دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اس انسان کو محبت دینا مزید ٹاکسسٹی کریٹ کر رہا ہے، وہ انسان آپ کے ہی دماغ کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ ہونا شروع ہو گیا، آپ ہی پریشان ہونے لگ گئے، تو پھر ایسا بھائی دوری بہتر ہے۔ وہ میاں مار کٹائی پہ آ گیا تو پھر دوری بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو سب سے ناپسند عمل کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گنجائش بھی رکھی ہے، اور قرآن میں یہ بھی کہا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں کہ پھر جب آپ سپریٹ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کر دیتے ہیں، میں مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے یہ سارے پوائنٹس ہیں، اور اگر آپ ان پوائنٹس میں سے کسی پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، چپ کر کے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں اور اس کی تعداد بڑھائیں اور استغفار پڑھیں، ڈیلی کریں، آپ خود کہیں گے کہ لو جی معاملہ حل ہو گیا ہمارا، ہمیں تو ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخری کیس بتاتی ہوں، وہ لوگ جو اب آپ پہ اتنی حد تک گر گئے کہ آپ پہ جادو کرانا شروع ہو گئے، تو بھائی اس کا تو حل درود ابراہیمی ہے، جتنے پہلے رولز بتائے ہیں ان میں سے کوئی رول کام نہیں آنے والا، آپ سکون کر کے درود ابراہیمی پڑھیں۔ چلیے جی، آئی ہوپ میری اس ویڈیو نے ہیلپ کی ہوگی، اگر آپ پہلے والے رول کو فالو کر لیتے نا، درود ابراہیمی کو، استغفر اللہ کو، تو آپ کے لیے آسانی ہے 100%، کیونکہ ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ ایسی ٹاکسک میرجز میں رہی ہیں جہاں پہ ان کا دماغ ہیلدی ہے ہی نہیں، وہ اپنے بچوں کو مار مار کے اپنی فرسٹریشنز پوری کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور حل نہیں ہوتا، وہ اپنے سسرال والوں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو مار مار کے ان کی زندگی برباد کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو پیٹ پیٹ کے اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، کسی سائیکیٹرسٹ نے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اللہ سب بچوں کے ساتھ اچھا رکھے، ہم جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں نا، اور ایک وہ انسان خدا نہ خواستہ جس کی عزت لوٹی گئی ہو، آپ سمجھ آئے کہ میں کس کی بات کر چیز کی بات کر رہی ہوں، ان دونوں کا یہ ہے معاملہ کہ جس طرح جس کے ساتھ خدا نہ خواستہ عزت والا مسہیپ ہوا ہوتا ہے، اس کے جو برین کے اندر جو چیزیں خراب ہوتی ہیں، جیسے اثر آتے ہیں، بالکل ویسے ہی اثرات اس بچے کے دماغ پر بھی آتے ہیں جس کو مارا گیا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور مارنے کے علاوہ چیخنا، یہ جو اکثر اوقات ماں باپ اپنی اولاد پہ چیخ پڑتے ہیں نا، آپ بچے کو عزت دیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو عزت دیں گے۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔